रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा वरज़ुक़ना फ़हमा आमीन या रब्बल आलमीन। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति, आयत नंबर 50। अब ये वो पोर्शन जो कि क्रिटिकलिटी के लिहाज से एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर अल्लाह ताला हमें पूरे कुरान में बार बार बता रहे थे कि इब्लीस क्या था, आदम और इब्लीस की क्या बात हुई। ये वो मुकाम है जहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बताएंगे कि असल में इब्लीस था क्या। और कुरान में 7 जगह पर आदम और इब्लीस का जिक्र आया है, ठीक है, 7 टाइम। और यहाँ ये वो आयत है जहां पर अल्लाह ताला ने ट्रुथ वेल कर दिया क्या कि इसने सजदा किया क्यों नहीं है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्लियर कर देनी है ये बात। और जब हमने फरिश्तों से कहा इसजुदु आदम फसजदु इल्ला इब्लीस, तमाम के तमाम सजदा करो मगर इब्लीस ने ना किया। इब्लीस कौन? हाँ, ये नाम है उसका, अज़ाज़ील। अज़ाज़ील इसका असल नाम है। इब्लीस का मतलब है नेकी से दूर, धुदकारा हुआ, खैर से दूर, ठीक है। बलस से है ना ये लफ्ज, मायूसी, ठीक है। इब्लीस काना मिनल जिन्नी फफसक अन अम्री रब्बी। अब इसने सजदा ना किया, क्यों ना किया? यहाँ अल्लाह ताला ने इस बात को ना क्लियर कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? काना मिनल जिन, वो जिनों में से था। अब एथिस्ट जो है इनका इतराज क्या है दुनिया पर सबसे ज्यादा? इनका इतराज है कि ये भी फरिश्ता था, ठीक है, इसको जिन क्यों कहा गया? जब हुक्म दिया गया था फरिश्तों को, सबको, ये साथ ही था, तो इट्स मीन ये फरिश्ता था। लेकिन हमने जैसे पढ़ा है तगलीब का सीगा क्या होता है? अगर किसी क्लास में 50 लड़के हैं, एक लड़की है, तो हम क्या कहेंगे 50 के 50 को, लड़कों को, सब तुम खड़े हो जाओ, तुम सब बैठ जाओ, गर्ल आप भी एक बीच में से बैठ जाएं। हम ऐसे कहेंगे? हम नहीं कहेंगे। अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है क्या? काना मिनल जिन, वो जिनों में से था। अब इनका इतराज खत्म, करते रहे क़यामत तक, कहते रहे, लेकिन वो बात अल्लाह ने यहाँ पर क्लियर की इस आयत में। इसलिए मैंने कहा 7 जगहों में से ये वाहिद जगह जहां पर अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया ये जिनों में से था। अल्लाह ताला कहते हैं इसने अपने रब की नाफरमानी की। फरिश्ता होता तो क्या करता? फरिश्ते को तो पता ही नाफरमानी क्या होती है, तो वो करना जो अल्लाह ने कहना है। इसने इनकार कर दिया, और क्या किया? अल्लाह ताला कहते हैं अफतत्तखिज़ूना व ज़ुर्रिय्यति औलिया मिन दूनी, क्या तुम मेरे सिवा इसकी औलाद को अपना दोस्त बनाते हो? ये औलादें भी तो है ना इसकी। अब कितनी लंबी उम्र पाई है इन लोगों ने, कितनी बड़ी है इसकी उम्र। अब हर किसी के सर पे ये अकेला इब्लीस तो सवार नहीं है, औलाद है इसकी, मुख्तलिफ नाम है औलादों के। हर किसी को किसी ना किसी ड्यूटी पर इसने बिठाया हुआ है, ठीक है। अब कोई एक ऐसा है जो सिर्फ मियाँ बीवी की लड़ाई डालता है, उसको जरूरत नहीं है जाके किसी और की डलवाने की। कोई ऐसा जब इंसान सो रहा होता है और फजर का टाइम खास तौर पर जिसको कहता है ना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये चाहता है नौम। ये क्या करता है? उसने फरमाया थपथपाता रहता है कान के नीचे, थपथपाता रहता है, सो जा सो जा, टाइम है टाइम है। क्योंकि रात पहले इसने 3 वो गिरे लगा ही दी थी यहाँ पर ना, उठे ना। हम पहले अपनी याद के लिए, काम को मजबूत करने के लिए, देखा पहले जमाने में क्या होता था, एक गिरा लगी होती थी, हाँ याद आ गई ये वो बात थी मेरी, गिरे लगा लेते होते थे। तो क्या कि इसने भी ऐसे किया। अब ये क्या करता है, जैसे ये देखता है फजर का टाइम क्रॉस हुआ, फजर का टाइम गुजरा, साथ ही इसकी ड्यूटी क्या है? इंसान के कान में क्या करता है? पेशाब करता है और चला जाता है। देखिए हमें नजर नहीं आता लेकिन पेशाब कर जाता है ना, कैसी गलाजत डाल जाता है, कैसी बीमारी डाल जाता है। ये इसकी ड्यूटी है। एक है जिसने क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी थूथी, यानी हदीस में आता है उसका मुंह ऐसे लंबा सा होगा ना, तो अपनी थूथी इंसान के सीने पे रख देता है और मुसलसल फूंकता रहता है, बातें फूंकता रहता है वसवसे। उसके लिए कहा गया फिर वजू कर लो, ठीक है। हमान के महान इसका नाम है। वजू पे वजू इसको तकलीफ देता है, इसको दूर करता है। तो इसकी तो बहुत सी औलादें, इसलिए नहीं था कि आप पैदल भी, चलते भी, फिरते भी, मैं तो हर तरफ से आऊंगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्या तुमने क्या किया? ये जिन था। एक तो ये कि ये जिन था। अगर ये फरिश्ता होता तो देखिए ये सजदा कर लेता। अगर फरिश्ता होता, ठीक है, एथिस के मुताबिक अगर ये फरिश्ता होता तो फिर क्या करता? सजदा करता। इसका मतलब ये फरिश्ता नहीं था क्योंकि इसने बीच में एक बात की थी। और ऐसा भी नहीं कि जिन था और इसको हुक्म नहीं हुआ, चलिए जिन भी था लेकिन इसको हुक्म नहीं था, नहीं। अगर इसको हुक्म नहीं हुआ था तो फिर इसने ये बात क्यों की कुरान में? क्या इसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूं, है ना, मैं इससे बेहतर हूं, वरना ये बात ना करता। हुक्म था इसको भी सजदे का,
اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے. اب اس لفظ کو کہتے ہیں تطبیق. تا طا با یا قاف. تطبیق. تطبیق کہتے ہیں ایسی بات جو بیک وقت رزلٹ لے آئے سامنے. اس وقت یہاں کیا ہوا؟ تطبیق. کیسے تطبیق ہوئی؟ بیک وقت رزلٹ سامنے آ گیا. اس نے سجدہ کیا. کہا کس چیز نے تمہیں منع کیا؟ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، یہ اس کے دل میں کہاں سے آ گئی کہ تم سجدہ کرو، کہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی بھی کون سی؟ کیچڑ والی بدبودار. ٹھیک ہے. اس کا غصہ کہاں تھا؟ اس کی حسد اندر کہاں بیٹھی ہوئی تھی؟ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیک وقت رزلٹ سامنے آ گیا اور اس نے بتا دیا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چنانچہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اب ایتھیس کا جو ایک اور اعتراض ہے وہ ہے کہ فرشتوں کو حکم فرشتوں کو حکم تھا، ابلیس کو حکم نہیں تھا. تو سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا اختلاف کو ختم کیا ہے، کہ وہاں جب میں نے بات کی کہ تجھے کس نے منع کیا، تو اس نے کہا کہ میں آگ سے ہوں، اس لیے میرا دل نہیں کیا اس کو کرنے کو، یہ میں سمجھتا ہوں کمتر ہے مجھ سے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے تو اختلاف کھول کے سامنے رکھ دیے. ٹھیک ہے. اور خباثت اس کی گٹھی میں تھی. تبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کانا من الجن. جن کیا ہوتے ہیں؟ جو مسلمان ہو جائے وہ تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، ورنہ اس کے علاوہ جن کیا ہے؟ خبیث روحیں، خباثت ہے. ٹھیک ہے. تو شیطان فرشتہ نہیں تھا. اس کا ثبوت کیا تھا اور کیا ہمیں یہاں پر ملا؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو جن کہہ دیا. ٹھیک ہے. پھر شیطان اگر فرشتہ ہوتا تو اللہ کے حکم سے سجدہ کرتا. ٹھیک ہے. ستابی نہ کرتا. لہٰذا یہاں پر جو گناہ کی ابتدا ہوئی تو کس طرح ہوئی؟ شیطان کی طرف سے. ابا واستکبارا وکان من الکافرین، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں. مگر ابلیس نے کہا، تکبر کیا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو گیا وہ من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا. تو شیطان نے کئی گناہ کیے. ٹھیک ہے. کون کون سے کیے؟ یہاں پہ جو سمجھ آ رہی ہے، ایک تو اس نے گناہ کیا، پہلا آدم کو حقیر سمجھا. اس کا پہلا گناہ، اس کے پہلے گناہ کی ابتدا وہ کیا تھی؟ آدم کو حقیر سمجھا. دوسرا استکبار کیا، ہے نا. استکبار کیا؟ تکبر کیا اس نے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے خلیفہ ہونے پر تعجب کر کے خود کو اسے بہتر کہا. تو اس نے خود کو کیا کیا؟ خود پسندی کی، میں زیادہ بہتر ہوں. تیسرا دیکھیں کہ اللہ کے سجدے کا انکار. گناہ کی ابتدا تو اس نے اس وقت ہی کر لی، اس وقت ہی ہو گئی اس کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افتتخذونہ ذریہ، کیا تم میری بجائے، کہ اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری اپیل لگتی ہے یہاں پر، بہت پیاری. کیا کہ مجھے چھوڑ کر، یعنی میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں ہر طرح کی نعمتیں دیتا ہوں، دن رات دیتا ہوں، مجھے چھوڑ کر اس کو دوست بناتے ہو. یہ اللہ ہم سے اپیل کر رہے ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ افتتخذونہ ذریۃ اولیاء، مجھے چھوڑ دیتے ہو، میری جگہ سے مجھے ہٹا دیتے ہو، اور دوست اس کو بناتے ہو، اور صرف اس کو نہیں، اس کی اولاد کو بھی بناتے ہو دوست. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اپنی بے اختیاری کا احساس ہی اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، جو اللہ یہاں پہ ہمیں کروا رہے ہیں. میرے پاس آؤ، میرے پاس جھکو. یہ نہیں جھکا میرے ساتھ، یہ میرے کیا کیا؟ اس نے میرے سامنے انکار کیا. تم تو میرے ہو، تم مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تم نے میرے سامنے جھکنا ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے اس زمین و آسمان کو پیدا کرتے وقت کیا کیا؟ تم کو حاضر رکھا. کیا زمین آسمان کو پیدا کرتے ہوئے تم حاضر نہیں تھے؟ اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت. اور میں گمراہ کرنے والوں کے کیا کرتا ہوں؟ مدد نہیں کرتا. اللہ مددگار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بتا رہے ہیں کیا جس وقت یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم وجعلنا بینہم موبقا، جس دن وہ اللہ کہے گا. ٹھیک ہے. جس دن، یہ کون سا دن ہے؟ ہاں، یوم قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشرک جو عزت لیے کھڑے ہیں، جب ان کو تذلیل کیا جائے گا، یا وہ جو اللہ کو چھوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، ان سے کہا جائے گا ان شریکوں کو پکارو جن کے لیے تمہارا ایک دعویٰ تھا، بلاؤ ان کو. دیکھیں آج ہمیں اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ کون ہے جس کو اللہ کے سوا ہم پکار رہے ہیں، کون ہے جو ہماری کسی توجہ میں ہے، ہماری کسی لفظ میں ہے، ہمارے کسی وظیفے میں ہے، کوئی ایسی صفت کے لگتا ہے کہ نہیں یہ یہاں سے ہو رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں. اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے ہم انکار تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ تو ہے. انکار تو دیکھیں کوئی نہیں کرتا. قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھیں یہ زمین آسمان کس نے بنائی ہے. کافر کیا کہیں گے؟ سیقولون اللہ، بہت جلد کہیں گے اللہ نے. تو کہیں گے
ایک بت کے سامنے بھی کھڑا ہوا کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب تو اللہ نے مددگار اپنے بھیجے ہوئے ہیں، اپنا ہی ان کے اندر حلول کر کے، نہیں اوپر ہے بڑا، وہ اوپر والا جانتا ہے، وہ بڑا جانتا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے ہر وہ چیز، ہر وہ محبت، ہر وہ اجلا، ہر وہ بچڑا جو اللہ کے چھوڑ کے رہے، وہ کون سا ہے؟ ہمارے اندر کون سے اجل پل رہے ہیں؟ کون سا ایسا بچڑا جو ہمارے اندر ہو؟ کون سی وہ ایسی چیز جس کے اندر ہم کھبے میں اس وقت؟ وہ ہمارا بت ہے، وہی ہمارا بت ہے نا جو نہیں ٹوٹ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں کہہ رہے ہیں اپنے شریکوں کو بلاؤ۔ اس دن قیامت کے دن اللہ بھی کہیں گے اپنے شریکوں کو بلاؤ، کہاں ہے وہ شریک تمہارے؟ کہ وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور پھر یہ کیا کہیں گے، کاش وقتاً وہ ہدایت ہی پا جاتے، کہ ان کو ہوتا کہ یہ ہدایت ہی پا لیتے۔ تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ اب دیکھیں ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ اعمال کس کے لیے ہو رہے تھے دنیا میں؟ جس کے لیے ہو رہے تھے، اللہ کہیں گے ان کو بلاؤ۔ جیسے ایک حدیث میں ہے نا کہ چاند والوں کے سامنے اللہ چاند کو لائیں گے، چلو جاؤ تم تو اس کو کرتے تھے نا، ٹھیک ہے لے لو اس کو، سورج والے اس کو لے جاؤ، درخت والے اس کو لے جاؤ، پتھر والے اس کو لے جاؤ، ستاروں والے، سب جو جس جس کو پوج رہے اس وقت، چاہے وہ زندہ ہستی ہے چاہے وہ مری ہوئی ہستی ہیں، وہ جیسی بھی ہیں، جو ہستی ہے لے جاؤ ان سب کو اپنے اپنے ساتھ۔ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس دن ان اعمال پہ تول ہو رہا ہے جو انہوں نے جس کے لیے کیے تھے، جس کے لیے کیے تھے۔ نماز کس کے لیے ہے؟ کس وقت وہ اللہ کی نہیں رہتی؟ جب اس میں دکھاوا آ جائے۔ آپ نے فرمایا نماز دیکھیں کتنا بڑا ستون ہے، کتنا بڑا ذریعہ ہے نا اللہ کے قریب ہونے کا، اسی کے اندر آپ نے فرمایا دکھاوے کی نماز شرک ہے، وہی نماز دوزخ میں لے کے جائے گی۔ کیوں؟ شرک کر دیا اللہ کے ساتھ۔ اب یہاں تو کوئی بت نہیں نا کھڑا ہوا، کوئی نہیں ہے نا، لیکن ایک بت تھا، وہ کیا تھا؟ دکھاوا۔ لوگ ہے نا، لوگ تھے کہ ان کو لگے کہ ہاں میں پڑھ رہی ہوں، ہاں وہ دکھاوا نہیں ہے، وہ آپ کی نیت پہ کہ اگر 20 لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے اٹھ کے کہہ کے جا رہی ہیں میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں کہ اس کمرے میں ہے نماز کا نا ٹائم ہو گیا میں پڑھ لوں، وہ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں ٹائم ہو چکا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے گا تو آپ کی وجہ سے کسی کو یاد دہانی ہو جائے۔ نہیں، شیطان بلا بھی دیتا ہے نا اللہ کا ذکر، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اس صورت میں تو ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ نیت پر ہے تو یہاں نماز تک بھی کیا بن رہی ہے؟ شرک بن رہی ہے۔ تو پھر سوچے نا اعمال، وہ جو ایک اتنا بڑا عالم ہے وہ بھی جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ اس نے بھی شرک کیا۔ کیا شرک کیا تھا؟ لوگوں کے لیے عالم تھا، وہ اتنا بڑا پیسہ خرچ کرنے والا، وہ اتنا بڑا شہید۔ تو بات عملوں پہ ہے، نیت پر فیصلہ ہوگا، وہاں پر اعمال پر فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر سارے کا سارا نیت سے خالص نہیں ہے تو اٹھا کے اللہ تعالیٰ سارے کو کس کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے؟ زیرو کے ساتھ، زیرو کے ساتھ ہو جائیں گے، وہاں تو گم گئی نعمتیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ میں ان کو ان کے دونوں کے درمیان جو معاملے ہیں وہ کیا کر دوں؟ ہلاک کر دوں۔ مقصد اس حدیث میں کیا ہے، اس آیت کے اندر کیا ہے ہمارے لیے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی توحید کو قربان نہیں کرتے۔ نبی شہید ہوئے، نبی شہید ہوئے، توحید شہید نہیں ہوئی۔ نبی زخمی ہوئے، اللہ نے اپنی توحید کو زخمی نہیں کیا۔ نبی قتل ہوئے، اللہ نے اپنی توحید کو قتل نہیں کیا۔ توحید نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا، کیا مجھے چھوڑ کر تم جاؤ گے؟ تو ایک تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے مت چھوڑو، اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں اگر چھوڑا ہے تو جن کے لیے چھوڑا ہے نا مجھے، ان کو اور تم دونوں کے درمیان جو ہوگا میں ہلاک کر دوں گا۔ اور اس کی ایک زبردست اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات بتائی ہے آگے جا کے سورہ نساء میں، کیا بتائی ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کو پکڑا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قیامت کے دن میں کیسے عیسیٰ ابن مریم کو پکڑوں گا؟ میں کہوں گا بتا تو نے اور تیری ماں نے کہا تھا کہ مجھے پوجو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے، اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، کہہ رہے ہیں کہ تم نے کہا تھا۔ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا میں نے نہیں کہا تھا، تو نے مجھے اٹھا لیا، اب میں نہیں جانتا، یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو انہیں عذاب دے چاہے تو ان کو رکھ لے، جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا تو مجھے علم تھا، چاہے میں زندہ اوپر آ گیا ہوں اب مجھے علم نہیں ہے۔ تو کیا نبیوں کو بھی علم نہیں ہے؟ یہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں تو انہیں علم نہیں ہے؟ تو جو نبی ہمارے وفات پا چکے ہیں، جو اس دنیا میں نہیں ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا وہ اب ہم ان سے مانگ سکتے ہیں؟ انہیں معلوم ہے حالات، جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، ہمارے حالات کو دیکھیں، ہمارے حالات کو اچھا کر دیں، ہے نا۔ میں آپ کو کہتی ہوں، آپ کو کہتی ہوں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ہمارے پاس تو صرف اتنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کی قبر پہ جا کے سلام کریں، وہ سنیں گے۔ یہ انہوں نے کہا، جب صحابہ نے کہا کہ ہم کیا کریں، تو کہا تم آنا سلام پڑھنا، مجھے سنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ رکھا ہوتا ہے جو مجھے تک پہنچاتا ہے۔ اب وہ تو ہے کہ غیب کی بات، ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیسے بات کو کھول رہے ہیں کہ میں اس دن عیسیٰ ابن مریم کو بھی پکڑوں گا۔
کہ کہا تم لوگوں نے پوجو، یہ ہم نے نہیں کہا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دوں، وہاں اللہ تعالیٰ کا غصہ دے گی. اگر میں ان دونوں کو بھی ہلاک کر دیتا، یہاں جو اللہ ہلاک کی بات کرے، اللہ کو اپنی توحید بہت پیاری ہے. یاد رکھیے گا، میں آپ کچھ نہیں ہیں، اللہ کو اپنی توحید پیاری ہے. اگر ہم نے توحید پکڑی تو ہم اللہ کو پیارے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ شرک کو کوئی جگہ نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہے میں عیسیٰ ابن مریم اور ان کو بھی ہلاک کر دوں، پھر کیا کرو گے؟ وہاں اللہ نے ان کو بھی مار دینے کی بات کر دی. تو کیوں کر دی؟ اصل میں ہوا بھی یہ کہ ان کے جو حضرت مریم تھی، ان کا دعویٰ حضرت عیسیٰ کے بعد کافی ٹائم کے بعد ان کے خدا ہونے کا دعویٰ جو ہے نا وہ عام ہوا، یہ تثلیث کا دعویٰ. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہوا کہ سرکاری طور پر ان کو مادر خدا کا نام دے دیا گیا، اور یہ اتنے مشہور ہوئی یہ بات حضرت مریم کی، ٹھیک ہے، 5ویں عیسوی میں اتنی زیادہ مشہور ہوئی کیونکہ سرکاری طور پہ ان کو مادر خدا کا نام دے دیا گیا. اور پھر اتنی مشہور ہوئی کہ پہلے 3 پر غالب آ گئی، وہ تثلیث تھی ٹرینٹی، اس کے اوپر بھی یہ غالب آ گئی. کیسے غالب آ گئی؟ اب ان کے جھنڈوں پر بھی یہ تصویر حضرت مریم کی، ٹھیک ہے، ان کے کلیسوں میں بھی ہر چیز پر تصویریں آنا شروع ہو گئی، مجسمے بننا شروع ہو گئے. تو دیکھیں یہ بہت اس سے بھی زیادہ مشہور ہو گئی یہ چیز. کس لیے؟ مادر خدا کا لقب مل گیا نا، انہوں نے خود یہ چیز ایجاد کر لی اس شرک کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی شاہ روم کے جھنڈے کے اوپر تصویر ہوتی تھی حضرت مریم کی، انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، یہ 3 پر بھی بھاری آ گیا. تو اب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کیا تم دونوں نے کہا تھا؟ پہلے تو حضرت عیسیٰ کو لے کے چلنا جنہوں نے کہا ہی نہیں تھا. اب بعد میں ان کی ماں کو مادر خدا بنا لیا، انہوں نے بھی نہیں تھا کہا، انہوں نے بھی نہیں کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہاں کہہ رہے ہیں میں ان دونوں سے کہوں گا قیامت والے دن. دیکھیں ابھی سے ہمیں کلیئر کر دیا، پھر بھی نہ کر لیں ہم کہ میں تو ان دونوں کو قیامت والے دن کہوں گا تم نے کہا دونوں نے کہ ہماری پوجا کرو، وہ کہیں گے ہم نے نہیں کہا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں ان دونوں کو بھی ہلاک کر دوں تو کیا مطلب؟ الہ ہلاک ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں ان دونوں کو بھی ہلاک کر دوں گا. تو ہمیں یہاں سے کیا چیز معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہستیاں جن کو تم نے پشت پناہ بنا لیا ہے وہی تمہاری دشمن بنے گی اللہ کو چھوڑ کر. اور آج اگر جس نے اللہ کو دوست بنایا تو اللہ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ولا خوف علیہم، ہاں نہ تو اس کو میں یہاں خوف ہونے دوں گا نہ میں اس کو وہاں ہونے دوں گا. اور اس دن میں ان کے ساتھ دوستی نبھاؤں گا جس دن کوئی دوست کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ توحید کیا ہے. توحید اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہر مومن کا سٹیٹس بنے. آج ہماری زندگی کا سٹیٹس کیا ہونا چاہیے؟ صرف توحید. ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے حق بات سے، ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے کہ اچھا ایک الہ، ہم اتنے الہ کیوں بناتے ہیں؟ تسکین چاہیے تبھی تو بناتے ہیں، ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ نہیں سن لیتے جو ہم نے نیچے اتنے وظیفے گھڑ لیے، ٹھیک ہے، مسنون وظیفوں کے علاوہ جو اتنے گھڑ لیے، جو اتنی اتنی عبادات اور پتہ نہیں کیا کیا شرک سجدے مساجد نکل آئیں. یہ کیا ہے سب؟ دیکھا کبھی آپ نے انسان کیا کرتا ہے؟ ہمارے ہاں دیکھیں آج بھی کچھ پرانے علاقوں میں آج بھی کیا ہوتا ہے، وہ صبح تلاوت سے زیادہ قوالی کو لگانا جو ہے نا وہ کیا کریں گے؟ ثواب سمجھیں گے نا، ثواب سمجھتے ہیں نا. پہلے ہوتا تھا دوسری وین چلتی ہوتی تھی ہمارے بچپن میں، 11 نمبر 12 نمبر 33 نمبر چھوٹی والی وین چلتی ہوتی تھی، امریکہ میں چل رہی ہوتی تھی، ہے نا، چلتی تھی نا. ہم اسکول کالج جا رہے ہوتے تھے تو کیا وہ جو پاس سے آگے گزرتی تھی یا رکتی تھی اسٹاپس پر تو ان میں سے آوازیں آتی تھیں قوالی کی. تو کیا؟ حالانکہ وہ شرک ہے، وہ ثواب سمجھ رہے تھے. آج بھی یہ سب جو ہو رہا ہے وہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کیا سمجھ کے کر رہے ہوں گے؟ وہ ثواب سمجھ کے تو کر رہے ہیں، انہیں برا نہیں لگ رہا، انہیں برا نہیں لگ رہا. ابھی کتنا بڑا جو ہے وہ ایونٹ میں صرف توحید بنائیں اور چیک کریں کیا جو ہم کر رہے ہیں وظائف چیزیں، ٹھیک ہے، کیا وہ توحید پر ہیں. اب جب سے ہم نے یہ دعائیں کرنا شروع کی ہیں اپنی کتابوں میں سے اور ڈھونڈ رہے ہیں ہم حدیث میں سے اور قرآن میں سے، ہمیں کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ ہمیں نہیں پڑ رہی. ہمارے سامنے روز اللہ ایک پیارا سا وظیفہ خود ہی دے دیتے ہیں، میرے بندو یہ تعویذ ہے میری طرف سے تمہارے پاس، ہے نا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تعویذ ہے، تو ہمیں ضرورت پڑے گی بھی نہیں، بالکل نہیں پڑے گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں صرف اور صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا اگر ہم نے کچھ کیا تو قیامت اور یوم الدین وہ نہیں ہے، یوم الدین اللہ ہے. اور پھر اللہ نے اٹھا کھڑا کرنا، اور پھر اللہ نے ہلاک کر کے ان کو دکھانا ہے. جب وہ آگ میں گرے سب تو یہ دیکھنے والا کیا کہے گا؟ یہ الہ. اس وقت تو کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ذرا واپس بھیج، ہم انکار کر کے آئیں. اس وقت کا انکار نہیں. تو اللہ تعالیٰ آج چاہ رہے ہیں ہم سے یہ مجھے توحید شو کر کے دکھائیں جو آج اللہ نے ہم سے آیات پہ بات کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن کے لیے پھر اگر میری عبادت کا آج تم انکار کرتے ہو،
آج توحید کو تم کچھ نہیں سمجھتے، اور پھر مجرم لوگ دیکھیں گے چنانچہ یقین کر جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے پھر کوئی جگہ نہیں دیکھیں گے پھرنے والی۔ کیا مطلب؟ اس دن مجرم دیکھ لیں گے، وَرَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، دیکھیں گے بھی کس کو؟ جنہوں نے اللہ کی توحید نہیں سمجھی، جنہوں نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کو دوست نہیں بنایا، اس دن وہ آگ کو دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں گے کب؟ کیسے؟ اب جھانک کر تو نہیں نہ آئیں گے، نہیں، یہ کھینچ کر لائی جائے گی۔ کیسے؟ مسلم کی حدیث ہے، جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس وقت ساری مخلوق اپنے نامہ اعمال کے اعتبار سے اللہ نے الگ الگ کر دینی ہے چھانٹ کے۔ ہم نہیں کرتے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، 5 تک کی ہم سائڈ پہ کر دیتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب چھانٹ کے سب کھڑے کر دینے، اب کیا ہوگا؟ اب جہنم کو لایا جائے گا کھینچ کر۔ یہ آنا نہیں چاہ رہی ہے تو کسی کے قابو ہی نہیں آ رہی۔ حدیث میں آتا ہے جہنم میں 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی، اس کے اندر 70,000 لگامیں۔ کیا یہ ہماری لگامیں ڈالی جائیں گی وہ جو 6 فٹ کی ہوتی ہیں؟ اللہ کی لگام، اللہ کی، اللہم اجرنا من النار۔ اس کے اندر 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے اس لگام کو پکڑنے کے لیے۔ کیوں؟ اس کا زور ہے، لگام تو اس کے ہاتھ میں تھی۔ کسی ویڑے کو، کسی بھینس کو، کسی بڑے جانور کو پکڑنا ہوتا ہے تو ادھر کیوں لوگ زیادہ لیے جاتے ہیں لگام پر؟ اس کی طاقت کی وجہ سے۔ یہاں طاقت زیادہ چاہیے، پکڑنے والے زیادہ چاہیے۔ 70,000، تو کیا وہ لگام چھوٹی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے فرشتے تو ایسے ہیں کہ ان کے لو کی، یہ کان کی لو سے کندھے تک بھی 70,000 سال بھی تیز رفتار پرندہ بھاگے تو اس لو کو نہیں پورا کر رہا، حدیث کہتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ 70,000 فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اندر لگامیں پھینکیں گے۔ اب اس کو پکڑنا ہے، لگام ڈالنی ہے اس کے اوپر، پھر اس کو گھسیٹیں گے۔ 70,000 فرشتے اب اس کو گھسیٹ کر لا رہے ہیں۔ 70,000 لگامیں ہیں، اللہم اجرنا من النار۔ 70,000 فرشتے اس کو گھسیٹ کر لا رہے ہیں۔ ایک کیلکولیٹ کے مطابق مجھے لگ رہا ہے یہ 9 کروڑ کے برابر ہو رہا ہے یہ معاملہ۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ گھسیٹ کر لا رہے ہیں تو قابو ہی نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اس کو گھسیٹ کر لا رہے ہیں۔ کیسی سرکش مخلوق ہے، کیسی سخت اور بری مخلوق ہے اللہ کی، اور ہمیں ڈر نہیں ہے اس کا، اس کو ہمیں ڈر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب آپ سوچیں وہ منظر کیا ہوگا نا، اللہم اجرنا من النار، کیسا منظر ہوگا کہ پھر اس کو گھسیٹ کر لے کر آ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَظَنَّ أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، چنانچہ وہ کیا ہو جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں گرنے والے۔ اب مجرم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہیں یقین ہو گیا۔ کیا یقین ہو گیا؟ اوہو، وہ گرنے والے اس کے اندر۔ آج دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے۔ یہ ان کی سزا کس لیے جو اللہ کہہ رہے اپنی آنکھوں سے دیکھ بیٹھے، اور اب ان کے بچنے کا کوئی ٹائم نہیں۔ ان سے ہوا کیا؟ توحید کا انکار ہوا، شرک کر بیٹھے یہ۔ شرک کے پیچھے اتنا بڑا رنج جب وہ دیکھیں گے، بتائیں یہ رنج ان کے لیے عذاب نہیں ہے؟ یہ دکھ تو ان کے لیے سب سے بڑا عذاب بن گیا۔ وَلَمْ يَجِدُ عَنْهَا مَصْرِفًا، اللہ کہہ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ اب کوئی راستہ ہی نہیں وہ پا رہے۔ کون سا پائیں گے؟ کہاں بھاگنا ہے؟ اب یہ اللہ کی عدالت ہے، یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، یہ اللہ کی عدالت ہے۔ یہاں سب کچھ ہو جانا ہوتا تو وہ اپنی عدالت نہ رکھتا، اس نے اپنی بھی اس لیے رکھی ہے کہ بہترین عدالت میری ہے، یہ نیچے کی عدالتیں کیا ہیں جن کو پتہ ہی نہیں انصاف کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے میں بتاؤں گا، عادل میرا نام ہے، انصاف ہوتا کیا ہے، اس لیے اس نے بھی اپنی ایک عدالت قائم رکھی ہے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر اور کیا کہتے ہیں، جب یہ دیکھ لیں گے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی بھاگنے کی۔ جگہ اس لیے بھی نہیں بچے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ سورہ علق میں بھی کہتے ہیں کیا، کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَفْسًا بِنَاصِیَةٍ نَاصِیَةٍ کَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، ہرگز نہیں، یقیناً وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ لیں گے۔ وہ یہیں بھی اگر باز نہیں آیا توحید اپنی اپنانے سے، شرک کرنے سے، تو وہاں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، بس گھسیٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی پیشانیوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اور کیا کیا جائے گا؟ وہ چھوٹی خطا کار پیشانی تھی، وہ جھوٹی بھی تھی، چھوٹی بھی تھی، اللہ کی نظر میں چھوٹی بھی اور جھوٹی بھی۔ کیوں؟ جس کے پیچھے لگا تھا وہ تو جھوٹ نکلا، وہ الہ کہاں اس کے لیے ثابت نکلا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ اللہ کی آیات کیا؟ اللہ کی آیات توحید تو ہیں، اللہ کی آیات سچی تو ہیں، توحید کا ہی پیغام دیتی ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو کیا ہوں گے؟ وہی بازو والے ہوں گے، یعنی دوسری طرف آنے والے،
ان پر بند کی ہوئی آگ ہوگی. دیکھیں ایک تو آگ ہے اور ایک بند کی ہوئی امر ہے نا. یہ تندور پر سے بند کر دی جائے کوئی چیز پھینک کر، ایسی آگ ہے. یہ کس کے لیے ایسی بری آگ؟ اللہم اجرنا من النار. جو شرک کرے، جو اللہ کو نہ پہچانے، یہ اس کے لیے ہے. وما ادراک ما الحطمہ. اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں کیا پتا تمہیں یہ حطمہ ہے کیا، یہ بند کی ہوئی آگ ہے کیا. نار اللہ الموقدہ. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ کی بھڑکائی ہوئی، تمہاری نہیں، اللہ کی بھڑکائی ہوئی. یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی تھی، حالانکہ دنیا میں چھوٹی سی چیز تھی. یہ بھی جو آگ لگی نا آگ، یہ اللہ کی بھڑکائی تھی. اور یہ بھی دنیا کی آگ ہے. کون سی آگ ہے؟ جس کے لیے حدیث کہتی ہے دنیا کی آگ 70 گنا ٹھنڈی کر کے بھیجی گئی ہے. اگر کوئی جہنمی آ کے دنیا کی سب سے بڑی آگ میں گرا دیا جائے تو وہ چین کی نیند سو جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ وہ آگ تھی ابھی. ٹھیک ہے، نار اللہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی تھی. اللہ تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں تک جھانکے گی، جا کے دلوں کو لگے گی، ایسی بری ہے. انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ دلوں کو جھانکے گی، یقیناً ان پر بند بھی کر دی جائے گی، اور عذاب پر اور برا عذاب بند کر دی جائے گی. کیا بچے؟ بند جگہ پر بھاگ بھی نہیں سکتے، اونچے ستونوں میں بند کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اونچا ستون ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کیا تم جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سمجھتے ہو؟ ہرگز نہیں. جہنم کی آگ تو تار کول سے بھی زیادہ سیاہ ہے. اتنی کالی، اتنی کالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہنم کی آگ کو اللہ نے 70 سال تک پکایا، 70 سال تک پکایا اور وہ سفید ہو گئی. پھر اس کو 70 سال اور پکایا تو وہ سرخ ہو گئی. پھر اس کو 70 سال تک پکایا، وہ سیاہ ہو گئی. بس لوگوں اب وہ سیاہ ہے. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنی کہ تار کول بھی کیا سیاہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک تو رنگ غم والا، پھر وہ اللہ کی بڑکائی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار رب سلم و رب سلم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ. یقیناً یہ لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں ہیں، طرح طرح کی. ٹھیک ہے، لیکن اکثر انسان زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ اکثر شیء جدل، جھگڑنے لگتا ہے. اللہ رب العزت نے ہر راستہ واضح کر دیا ہمارے لیے، شرک کا بھی ٹھیک ہے اور بچنے کا بھی، توحید کا بھی راستہ واضح کر دیا جو انسان کو شر اور ہلاکت سے خود ہی بچاتا ہے. اللہ کہتے ہیں خود ہی بچانا ہے اس راستے پر اس نے خود کو. تو قرآن حکیم میں کیسے طرح طرح کی مثالوں سے ہمیں سمجھایا گیا، دلائل کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور کن کے ساتھ؟ نصیحتوں کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، واقعات کے ساتھ. وَكَانَ انسان، اور بے شک انسان کیا رکھتا ہے؟ اختیار رکھتا ہے. جب اختیار رکھتا ہے تو جھگڑ رہا ہے، اختیار ہے تو جھگڑے جا رہا ہے. فرشتہ تو نہیں جھگڑ رہا، یہ جھگڑ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور لوگوں کو منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لے آئیں. جب ہدایت ان کے پاس آ چکی اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگے، مگر اس بات نے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آئے یا عذاب ان کے سامنے آئے، حق کے باوجود جو رجوع نہیں کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آنے کے بعد انسان کی کیا ذمہ داریاں بن جاتی ہیں. جب ہدایت آ گئی تو کیا بنتی ہیں؟ وہ ذمہ داری لے لے، اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئے اور گناہوں سے توبہ کرے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اب میری آپ کی ذمہ داری ہے، کتاب ہمارے پاس ہے، روز ہم ہدایت واضح پڑھ رہے ہیں. تو اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہم ذمہ دار بن جائیں. ہم ذمہ دار کیا ہے؟ ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئیں. کیا؟ اللہ تو ایک ہے. ہم لا الہ الا اللہ کا وعدہ کر گئے نا، عہد الست میں وعدہ کیا ہے. اور کیا ذمہ داریاں؟ ایمان لے آئیں. اب جو اس نے بھیج دیا ہے، سورہ بقرہ میں شروع میں پڑھ کر آئے تھے، نیچے اتر جاؤ، تمہارے سے باز کے دشمن ہیں. ہاں تم میں سے جب میری طرف سے کوئی پیروی ہدایت آئے گی، اس کی جو پیروی کرے گا اس کے لیے پھر غم خوف نہیں. جب پیروی آئی، نبی آتے رہے، جنہوں نے پیور اپنے اپنے نبیوں کو مانا وہ خوف سے بچ گئے، غم سے بچ گئے. اب ہمارے پاس آ گئی پیروی، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس پہ ایمان. اور اس پہ ایمان کیا ہے؟ ہاں کتاب ہماری ہے، یہ ایمان ہے، عمل کرنا، اس پہ عمل ہے نا. اس پہ عمل ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ گناہوں سے انسان معافی مانگتا ہے. اور رسولوں کو ہم نے خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں، اور تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دیں، اور انہوں نے ہماری آیات کو اور جن سے انہیں تنبیہ کی گئی اس کا مذاق اڑا دیا. مذاق کیسے اڑاتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی مذاق اڑاتے تھے. آج مذاق اڑانا کس طرح ہے؟ ان آیات کو اپنے لیے غیر معمولی سمجھنا، اللہ کی آیات کو اپنے لیے غیر معمولی سمجھنا. ٹھیک ہے، تو باطل کے ذریعے جدال کی کوئی
کیا ہو سکتی ہے مثال جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں؟ کافر رسولوں کو یہ کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کرتے تھے تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. یہی ان کے لیے کافی نہیں تھا مذاق اڑا دینا. ہم اس سے بھی بڑھ کر ایک کام کر دیتے ہیں. وہ کیا؟ وہ انسان ہونے پہ ایمان نہیں تھے لا رہے اور ہم انسان سے بھی اونچی چیز بنا دی. ہاں ہم کہتے ہیں نور، اس سے بھی نکال دیا الگ الگ کر کے رکھ دی. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے رب کی آیات کے ذریعے اسے نصیحت کی گئی، اس نے ان سے منہ موڑ لیا. وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا. یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہیں سمجھتے اور کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے. اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. ان کے کانوں میں وفی اذانی وقرا پردے ہیں. کون سے پردے ہیں؟ حق کو صحیح سمجھے. ہاں ایسا شخص اس سے بڑا گناہ گار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہو سکتا؟ آیت کو پہچان ہی نہیں پا رہا. حق اس کے سامنے واضح ہے لیکن وہ حق کو ہی نہیں پہچان پا رہا اور شرک کی حالت پر راضی ہے. یہ پردہ ہے، اسی پہ راضی ہے. اب دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے، اس کو اس کی زیادہ ٹینشن ہے. ایک بدعتی کو اس کو ٹینشن نہیں، وہ کہتا ہوں میں نے پٹا ڈالتا ہے سائڈ پہ کیا ہوا. اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، یہ لوٹ کر نہیں آئے گا. اس نے توبہ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ یہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے. ایک گناہ گار جس کو گناہ کر رہا ہے اس کو پتا ہے میرے گناہ ہے، یہ تو مرنے سے اس نے ایک سیکنڈ پہلے توبہ کرنی ہے تو جنت میں چلا جائے گا اور اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے کیونکہ یہ کرتا رہے گا، کیونکہ یہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے. اللہ نے وقر ڈال دیے نا، کانوں میں پردے ڈال دیے. وہ کرتے رہیں گے، وہ ہمیشہ کریں گے اور کرتے ہی رہیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بتایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پردہ صرف دل پر نہیں، آنکھ پر بھی ہے، کان پر بھی ہے، زبانوں پر بھی ڈل چکے ہیں. تو لوگوں کے دلوں پر پردے اور کانوں پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. اب دلوں کا پردہ آیات کا انکار ہے، نصیحت سے اعراض ہے، ٹھیک ہے، برے انجام کو بھول جانا ہے. کیا یہ جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا کوئی تو بدل ملے گا. مالک یوم الدین. دیکھیں ہر بدعتی بھی، ٹھیک ہے، ہر کافر، ہر کسی کو پتا ہے ایک دن آنا ہے. اور دیکھیں ہم مسلمان بھی کیا کر رہے ہیں، روزانہ کیا نہیں کہتے مالک یوم الدین. ہم اصل میں پڑھ نہیں رہے غور سے، ہے نا. جزا دینے کا دن تو مالک ہے، جزا دینے کے دن کا. روز ایک رٹا، اس کا مطلب دھوکا، دھوکا. اور شرک لے کے دھوکا. شرک لے کر کیا دھوکا؟ دل میں شرک ہے. دکھاوے کی نماز اگر شرک ہو سکتی ہے تو یہ الفاظ بھی شرک ہو سکتے ہیں. کس طرح کہ دل میں وہ خوف نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، ہم تو کر رہے ہیں بس اپنے ٹائم پورا کر رہے ہیں، نماز پڑھنی ہے نا، ہم نے تو صرف نماز پڑھنی ہے. تو مالک یوم الدین کو ذہن میں تو لائیں. آج اپنی نمازوں میں نا صرف مالک یوم الدین کو 50 دفعہ 100 دفعہ کھڑے ہوئے، نماز بھی لمبی ہو جائے، وہ سنت بھی پوری ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پر صبح بھی کر دیتے تھے، قرآن کی کسی ایک آیت پر صبح بھی کر دیتے تھے. ملتی ہے نا صحیح بخاری مسلم میں حدیث ملتی ہے. تو اس آیت کو ذرا رکھتے ہوئے نا ذہن میں، آج آپ نے یہ ہوم ورک کرنا ہے، مالک یوم الدین. آپ نے یہ سوچ سوچ کے پڑھنا ہے. پھر دیکھیے گا آپ کا جسم کام پے گا، پھر آپ کا جسم کام پے گا، پھر آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ بہیں گی جو اللہ چاہتا ہے ہم سے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے بندے جب ان کے سامنے میری آیات کھولی جاتی ہیں ان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم کانپنے لگتے ہیں، ہے نا، کانپنے لگتے ہیں ان کے جسم. وہ آگے آگے پڑھتے ہیں. صحابہ آپس میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے جب ملتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے؟ آپ مجھے قرآن سنائیں، میں آپ کو سنا. وہ 4 آیتیں وہ پڑھتے. اگر ہم اردو میں بھی بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہو نا تو 4 آپ آیتیں پڑھیں 4 میں پڑھوں، اور جب ہم اردو میں ان کی بات کر رہے ہو تو دیکھیں پتا چلے گا. پھر دل کانپتے تھے. اگر 2 آیتیں وہ پڑھ لیتے تھے نا کہ انسان اکٹھا کر رہا ہے، اسے اللہ کو جواب دینا ہے، تو ساتھ دوسرے صحابی اس کو کہتے تھے میں اس کو دوں گا جو اس نے آگے جمع کیا آپ کی صورت. پھر آپس میں رونے لگ جاتے تھے. یہ بات ہے اللہ کی، یہ بات تھی. تو اس لیے کسی ایک آیت پہ غور کر کے، آج اس آیت پہ غور کر کے آپ نے اپنی نماز میں پڑھنی ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ سوچ لیں مالک یوم الدین، اللہ میں نے کچھ آگے بھیجا ہے، اللہ میرے سے کچھ چلا گیا آگے. اور یہ دیکھیے مجھے آپ کو پتا ہے ہم نے آگے کیا بھیجا ہے. ٹھیک ہے، ہم پارسا نہیں ہیں، ہم نے کیا آگے بھیجا ہمیں پتا ہے. یہ اللہ ہی ہے جس نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں، میرے بھی آپ کے بھی، یہ اس نے پردے رکھے ہوئے ہیں. ورنہ جانچ لیں ہم نے ایسا کچھ آگے نہیں رکھا ہوا کہ ہم کے قیامت قائم ہو جائے. کوئی بات نہیں. کس گمان پہ، کس گمان پہ؟ آج اس گمان کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے کہیے گا مالک یوم الدین، اور بار بار سوچئے گا وہ جب مجھے ہوش آ گئی تھی میں 7 سال کی تھی، اللہ یہ بھی اتنا پردہ، اتنا پردہ. اور ابھی مالک یوم الدین ہونا ہے، ابھی ہونا ہے مالک یوم الدین. سوچے نا جب وہ کھلے گا پھر. تو آج اپنے اللہ کو نا ذرا اس طرح یاد کریں کہ اللہ نہیں میرے سے ہوا، میرے سے اعراض بھی ہوئے، میں انجام کو بھی بھولی، میرے سے غلطیاں ہوئی. تو اس دعا کو پڑھتے پڑھتے اینڈ پر پھر آپ نے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اینڈ پہ جو آپ کو پھر اس کا انعام دیں گے نا انشاءاللہ اس کو آپ خود دیکھیں گے.
پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کے لیے کہ اس سے بڑا ظالم کون، شرک کرنے والا، ٹھیک ہے. وَرَبُّكَ غَفُورٌ ذُو رَحْمَةٍ کہ لو یؤاخذهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دوني موئلا. جزاک اللہ خیر. تمہارا رب بخشنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ ڈراوے کے بعد کیا یہاں بات دے رہے ہیں، نہایت مہربان ہے. دیکھیں آج اگر ہم اپنے اللہ کو جب یاد کریں گے نا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو جب ہمارے دل کانپیں گے نا، ہماری اللہ سے جو صلح ہوگی آج، اللہ تعالیٰ اس کے بعد فوری ہمیں کہہ رہے ہیں وَرَبُّ کا، تمہارا، کسی اور کا نہیں. ہم ایک ایک کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تمہارا رب. اچھا وہ بڑا مہربان ہے، وہ بہت مہربان ہے. جو ہوا میں کروں گا عدالت قائم، میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، تمہیں نہیں میں رسوا ہونے دوں گا. ٹھیک ہے، میں مالک یوم الدین ہوں. ٹھیک ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ نے کہا نا آگے میں ہر گناہ معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے، دون ذالک لمن یشاء، جو بھی اس کے علاوہ ہو جائے، کس کے، شرک کے، میں معاف کر دوں گا. یہ وہ بستی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک مقرر کر دیا ہے وقت. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو مہلت دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو پھر وہ اسے نہیں چھوڑتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور اس طرح تیرے رب کی پکڑ ہے، جب وہ ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے پھر نہیں چھوڑتا. تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے یہ بھی دعا کیا کرے، اللہم لا تجعلنا من الظالمین، اللہ ہمیں ظالموں میں شامل نہ کرنا. ٹھیک ہے، ہمیں تکبر کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ شامل نہ کرنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.